Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम का मीनिंग क्या है और इस्लाम की खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब इस्लाम का मीनिंग बताएं और इस्लाम की खुसूसियात बताएं, और एक गैर मुस्लिम इस्लाम में आए क्यों, उसकी वजूहात थोड़ी बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऊपर आपकी नाशी साहिबा ने अभी मैसेज किया है, इसका जवाब मुझे थोड़ा सा इरशाद फरमाएं, इसका क्या मतलब है। फिर मैं आगे चलता हूँ और अपनी गुफ्तगू जारी करता हूँ। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, मेरी जब नज़र पड़ी ग्रुप पे तो मैसेज डिलीट हो चुकी थी सर, तो मैंने वो देखा ही नहीं। हो सकता है वो किसी और को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही हो, या गलती से कुछ यहाँ पोस्ट कर दिया होगा तो डिलीट कर दिया सर। और जो चीज़ डिलीट कर दी गई तो उसका तो मेरे ख्याल से कुछ मतलब ही नहीं रहता। थैंक यू, आप बात जारी रखें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की आपसे वजाहत चाहता हूँ कि आपको इस्लाम, ईमान या तक़वा, इनमें से किसी चीज़ के बारे में मालूमात हैं पहले से, क्योंकि आपने मालूमात तो ले रखी होंगी, तो इस हवाले से अगर मालूमात हैं तो बताएं, वरना अदरवाइज़ ये है कि अगर बिल्कुल भी मालूमात नहीं है, ऐसा तो आप कह भी नहीं सकते। खैर, बहरहाल जितनी मालूमात हैं इसके हवाले से मुझे बताएं। इस्लाम, ईमान और तक़वा, इनके हवाले से कोई मालूमात हैं तो बताएं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये जो सवाल आपने किए हैं कि इस्लाम, तक़वा एंड दिस एंड दैट, ये चीज़ें समझने के लिए ही तो आपको दावत दी गई है सर। और अब बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, या इतनी जानकारी तो मिलती है लोगों से कि नेक नियति के साथ अगर किसी का कोई इनकार भी कर दे तो उसकी कोई भी पकड़ नहीं होगी आखिरत में सर। थैंक यू। मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपको इज्जत व इकराम के साथ मदऊ किया गया है इस एक टॉपिक पर कि इस्लाम क्या है और सच्चा इस्लाम कौन सा है। सर, आप हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आप प्लीज़ बात करें, बताएं, कोई भी रुकावट इंशाअल्लाह नहीं है सर। थैंक यू। सर जी, रुकावट दी जा रही है ना, मुझे भी पता है, बच्चा नहीं हूँ मैं। खैर, बहरहाल इन टॉपिक को छोड़ें, आप मेन मुद्दा और मौजू की तरफ आते हैं। इस्लाम जो है, देखें, इस्लाम और ईमान ये दो अलग चीज़ें हैं। मोमिन और मुसलमान ये भी दोनों अलग चीज़ें हैं। और आजकल हम जिसको मुसलमान या मोमिन कहते हैं वो भी अलग माना में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल जिसको हम इस्लाम या ईमान कहते हैं वो भी अलग अलग मानी में इस्तेमाल होता है। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ। ईमान जो है ये अलग मामले में इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको एक बताऊं कि जो बंदा कलमा तय्यबा यानी शहादतैन कहकर इस्लाम में दाखिल होता है उसको हम मुसलमान कहते हैं। यानी जो भी शख्स शहादतैन कहकर यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब करके वो अगर दाखिले इस्लाम होता है तो हम उसको मुसलमान कहते हैं। ये है असल माना पर, असल टर्म पर जो इसका जो बंदा है उसको जो कहा जाता है, ये असल माना पर है। दूसरे नंबर पर आजकल हम जिसको बोलते हैं ना कि जो कलमा पढ़ ले और
کلمہ پڑھ کے شہادتین کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، آج کل ہم اس کو مومن کہتے ہیں، یعنی حقیقی ٹرم میں اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن آج کل ہم عمومی ٹرم میں ہم اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے، دوسری میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ریل میں اسلام یا مسلمان یا مومن یا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، یعنی شہادتین کر لے، یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرے، اس شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو تمام محولات اسلامیہ، یعنی کہ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کو قبول کرے اور ان پر عمل کرے اور سٹکڈ ہو کر سختی کے ساتھ کاربند رہے، اس شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل تعریف جو کہ حقیقی ہے، جو میں نے آپ کو یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ مزید میں اب جو ہے اسلام، کیونکہ ہمارا موضوع ہے، تو اسلام کے حوالے سے کچھ آپ کو وضاحتیں انشاءاللہ دیتا چلتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے یہ سلم سے بنا ہے، اس کو سلم بھی کہہ سکتے ہیں، سلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جس کے معنی کیا ہیں؟ صلح، یہ جنگ کا مقابل، یعنی کہ اسلام اصل معنی پر سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے صلح، اور یہ جو لفظ صلح ہے یہ جنگ کا مقابل ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔ لہذا اسلام کے معنی کیا ہوئے؟ صلح۔ مگر عرف میں، یہ تو لفظی معنی ہے، عرف میں اسلام کے معنی کیا ہے؟ یعنی عرفی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے یا ٹیکنیکلی اعتبار سے، جو بھی آپ اس کو جملہ بول سکتے ہیں، اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور فرما برداری۔ یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ بھی میں آپ کو مزید وضاحت کرتا چلوں، یہ جو لفظ ہے اسلام کا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آج کل ہم کرتے ہیں عمومی طور پر، اور اطاعت و فرما برداری کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کثیر معنوں میں استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ میں آیات کے ذریعے سے آپ کو آگے ڈیٹیل بتاتا چلتا ہوں۔ یہ میں نے چند آیات پیسٹ کی ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جیسے میں نے اوپر مقدمے میں بھی بیان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے۔ اسی طرح اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلم، مسلمان۔ آگے ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6-7 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، لیکن وہ حنیف، ایمان والے تھے، یعنی مسلمان تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ کریم فرماتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُل لَا تَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، فرما دو لا تمنو، کہ تم مجھ پر اپنے احسان نہ جتاؤ، علیہ مجھ پر اپنے احسان نہ جتلاؤ، اسلامکم اسلام لانے کا، کہ تم اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
مجھے مومن اٹھا اور صالحین سے ملا، توفنی مسلمن، یہاں پہ بھی مسلمان کا ذکر ہوا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو اسلام لائے، انہوں نے بھلائی تلاش کر لی۔ ان آیات اور ان جیسی جتنی بھی دوسری آیات ہیں، یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری کی ساری اسلام جو ہے ایمان کے معنی میں استعمال ہوئی ہیں، یعنی ہے وہ مسلمان لیکن یہاں پہ لفظ مسلمان استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ بطور ایمان کے استعمال ہوا ہے، یعنی ایمان کا دار و مدار امت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی پر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ ایسے ہی اسلام کا مدار بھی اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اسلام بھی نبی پاک کی غلامی پہ ڈیپینڈ ہے اور ایمان بھی نبی پاک کی غلامی پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جو بھی منکر ہے، نہ وہ مومن ہے نہ مسلمان، جیسے شیطان نہ یہ مومن ہے نہ مسلمان بلکہ کافر اور مشرک ہے، تو اس سے یہ بات واضح آیات کریمہ سے عیاں ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی جو میں نے آیتیں ذکر کی ہیں، ان تمام آیتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فوکس کیا گیا ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اب تک کی آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا مطلب صلح ہے سر، تو پھر تو ہم نے ہسٹری دیکھنے کے بعد یا جو کچھ جانکاری ہے ابھی تک گروال کے پاس، اس حساب سے تو یہ لگتا ہے کہ مسلمان سب سے بڑے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ ان کے ہی تجارتی قافلے پہ حملہ کیا گیا، مسلمان فوجیوں نے کیا اور لوٹا، ان کی لوٹ مار کر کے اپنے آپ تو یہ کہا کہ یہ مال غنیمت ہو گئی، ہم اس سے ہتھیار خریدیں گے یا اور لوازمات خریدیں گے تاکہ اور حملے کر سکیں، بٹ ان کی تو اقتصادی پوزیشن کمر توڑ دی گئی سر۔ اور جب فتح مکہ کر لیا مسلمان فوجوں نے، تو عباس صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے کہ بھائی تم اپنی جان بچا لو، صلح کر لو، بیعت کر لو، اور انہوں نے بھلے ہی انمنے من سے صحیح صلح کر لی، بیعت کر لی کہ چلو بھائی میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، مانتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، تو اس کا مطلب تو مذہب اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑے مسلمان سفیان صاحب ہوئے سر۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں اور نہ کہ رسول اسلام صاحب یا ان کی فوجیں؟ بتائیں، شکریہ۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے بطور ثبوت مانگوں گا کہ بھی وہ دلیل آپ یہاں پہ پیش کریں کہ جس میں مسلمانوں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا، تو وہ دلیل پیش کریں تاکہ اس پر پھر گفتگو کی جا سکے، کیونکہ وداؤٹ ثبوت کے یا وداؤٹ ایویڈنس کے کوئی بات آگے نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اوپر جو بھی بات کی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ کی ہے، آپ بھی ایویڈنس لے کے آ جائیں، اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے۔ محترم اقبال سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے ایک وقت پہ سفیان کے قافلے پہ حملہ کیا اور مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے اس کا مال و اسباب لوٹ کے اس کی کمر بھی توڑی جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، امیر فیصل صاحب سوال آپ کا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے قافلے پر۔ محترم اقبال سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل مکہ کی بہت بڑی دولت موجود تھی اور پیارے نبی صلی اللہ اہل مکہ کی بہت بڑی دولت موجود تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے پر حملہ کیا جائے اور حملہ کرنے کے بعد اس قافلے میں موجود مال و دولت کو بطور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت مضبوط ہو
اور کفار اور مشرکین ان کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے۔ ابو سفیان کے قافلے کے پاس 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے 40 افراد تھے۔ تو یہ بہت بڑا مال و دولت سے لدا ہوا قافلہ تھا کہ جس میں 1000 اونٹوں کی تعداد اور کم از کم 1000 دینار سونے، 1000 سونے کے دینار کا ساز و اہل مکہ کی بہت بڑی دولت موجود تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے پر حملہ کیا جائے، اور حملہ کرنے کے بعد اس قافلے میں موجود مال و دولت کو بطور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت مضبوط ہو اور کفار اور مشرکین ان کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے۔ ابو سفیان کے قافلے کے پاس 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے 40 افراد تھے۔ تو یہ بہت بڑا مال و دولت سے لدا ہوا قافلہ تھا کہ جس میں 1000 اونٹوں کی تعداد اور کم از کم 1000 دینار سونے، 1000 سونے کے دینار کا ساز اہل مکہ کی بہت بڑی دولت موجود تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے پر حملہ کیا جائے، اور حملہ کرنے کے بعد اس قافلے میں موجود مال و دولت کو بطور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت مضبوط ہو اور کفار اور مشرکین ان کی طاقت اور قوت کمزور ہو۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب یہ اہل حدیث ہی کے ایک عالم ہیں، حالانکہ میں نے بہت تمیز تہذیب اخلاقیات کے ساتھ آپ میرا کوشچن دیکھیں، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ میری جانکاری میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی فوجوں نے سفیان کے قافلے پر حملہ کیا، بٹ انہوں نے خود یہ بتایا کہ رسول اسلام صاحب نے، آپ سن سکتے ہیں سر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی غلطی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یا آپ اس بات سے انکار کر دیں کہ رسول اسلام صاحب یا مسلمان فوجوں نے سفیان پہ کبھی بھی کوئی بھی حملہ نہیں کیا اور ان کے مال و اسباب کو نہیں لوٹا۔ آپ نہ کر دیں، ہم مان لیں گے سر۔ تھینک یو۔ دیکھیں، ہمارا جو سوال ہے وہ اس پوائنٹ پر نہیں ہے کہ بھئی ابو سفیان نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، تو یہ تو ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ خیر، ہمارا ٹاپک تو اسلام ہے، تو آپ اسلام کے حوالے سے سوال کریں۔ ابو سفیان والا جو ٹاپک ہے، اس میں ہاں یا نہ تو تبھی ہوگی جب کہ ہمارے پاس ریٹن میں کوئی دلیل آئے گی، جیسے میں نے اوپر ریٹن میں آپ کو آیات قرآنیہ پیش کی ہیں، تو اسی طریقے پر مجھے آیات قرآنیہ پیش کی جائیں یا پھر احادیث پیش کی جائیں تاکہ میں اس پر کلام کر سکوں۔ میں ایک علمی بندہ ہوں، آپ امیر فیصل صاحب اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ میں ایک علمی بندہ ہوں اور کتب بینی اور مطالعہ یہ میرا ذوق شوق ہے، تو کوئی بھی اگر آپ کسی عام بندے سے سوالات کریں تو وہ تو آپ کو کسی طریقے سے بھی لارے لگا کے نا ادھر ادھر کی باتیں کر دے گا، تو وہ چل بھی جائے گا معاملات۔ تو یہ ہے کہ میرے سامنے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی، میں تو اگر پیش کروں گا تو آپ کو، جیسے دیکھیں میں نے اوپر آپ کو ریٹن میں آیات قرآنیہ پیش کی ہیں اور باقاعدہ پڑھ کے بھی اس کو ترجمہ کر کے بھی سنایا ہے، تو ترجمہ کوئی بھی کر لے، مجھے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر اگر آپ میرے سامنے کوئی سوالات کریں گے تو وہ تحریر میں آپ پیش کریں گے،
یا حدیث پاک یا آیات قرآنیہ پیش کریں گے، تاکہ یہ ہے کہ بات کو سمجھا جا سکے۔ ہم بات کو یہاں پہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کا اندیا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے۔ تو آئندہ بھی آپ اپنے لیے ایک لاہے عمل بنا لیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے یا آپ کسی سے سوال کریں، حدیث پاک یا پھر آیات قرآنیہ تحریر کے طور پر پیش کریں، کیونکہ ہمارے لیے اسلام کے یہی دو مین ماخذ ہیں، اور اسی سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہم نے کسی بھی صورت میں، کسی بھی کنڈیشن میں کوئی بھی گفتگو ہوگی، ہم انہی دونوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری ان معروضات پہ ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ اگر یہ گزارشات آپ کو بہتر لگ رہی ہیں، بیٹر لگ رہی ہیں، تو اس پہ کوئی وضاحت آپ کر دیں، اور اگر نہیں بیٹر لگ رہی تب بھی کوئی وضاحت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، یہی تو کانٹراڈکشنز ہیں سر۔ باقاعدہ ایک عالم ہیں، اہل حدیث فرقے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ جانکاری دی کہ سفیان کے حملے پہ، تجارتی حملے پہ حملہ ہوا، اٹیک کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھے پائے کے عالم ہیں اور باقاعدہ ایک مفتی ہیں، ڈگری یافتہ۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حملہ ہوا ہی نہیں۔ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں سر، امنا و صدقنا۔ تو ہمیں اسلام کے ریگارڈنگ یہی تو معلومات بیسیکلی چاہیے کہ یہ فرق کیوں؟ جب اسلام ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، تو پھر کیسے دو عالم الگ الگ باتیں کہہ سکتے ہیں؟ ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ سفیان صاحب پہ حملہ کیا، ان کو بے بس کر دیا، ان کی اقتصادی کمر توڑ دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی کمر نہیں توڑی، ان پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو یہ کانٹراڈکشن کیوں سر؟ یہی تو آپ لوگوں سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک یہ چیز بھی ہے سر، میرے علم میں تو یہ بات لائی گئی ہے کہ اگر امت اگروال ہو یا کوئی بھی ہو، نیک نیتی کے ساتھ، آئی ریپیٹ، نیک نیتی کے ساتھ کسی سچے نبی کا بھی انکار کر دے تو اس کی تو کوئی پکڑ ہونی نہیں ہے قیامت میں سر۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلم نیک نیت رکھتا ہے بٹ کسی سچے کا انکار کر دیتا ہے، تو جب اس کی قیامت میں پکڑ ہونی نہیں ہے تو پھر اسلام میں آنے کا یا مسلمان ہونے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے سر؟ یہ بتا دیجئے، یہی سفیشینٹ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر، میں نے کب کہا آپ کو کہ بھی حملہ نہیں ہوا، یا میں نے یہ کب کہا کہ حملہ ہوا ہے؟ میں نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے۔ آپ میری کوئی ایسی آڈیو بتائیں کہ جس میں میں نے یا اقرار کیا ہو یا انکار کیا ہو۔ پہلے تو مجھے یہ واضح کلیئر سٹیٹمنٹ دیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ کے سامنے ہمت نہیں ہوتی لب کھولنے کی۔ اگر کوئی اور شخص ہوتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ نہ کھل کے اقرار کرو سر، یا کھل کے انکار۔ کیا شادی سے پہلے اور کیا شادی کے بعد معذرت کے ساتھ یہ ایک رومانٹک سانگ کے میں نے گیت گا دیے ہیں۔ تو آپ بتا دیجئے بس، اگر آپ مانتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے تو بات ختم، پھر کیوں دلائل مانگ رہے ہیں سر؟ اور اگر نہیں ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہوا۔ آپ تو بہت بڑے گیاتا ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہیں، مفتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء، میں نے آپ کو جو آیتیں پیش کی ہیں اس میں میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتایا ہے کہ ایمان اور اسلام کا ماخذ، منبع، بنیاد، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، بیس کہہ لیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ تھے۔ اپنے اپنے دور میں ہر نبی وہ اسلام کی بیس ہوا کرتا تھا اور ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو لہٰذا قطعاً و اجماعاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے اسلام کی بیس اور بنیاد ہیں اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب کسی بھی کنڈیشن میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتی برابر انکار کرے وہ ایمان والا رہ پائے۔ ایمان کے لیے شرط لازم سمجھ لیں، فرض اعظم سمجھ لیں، فرض معین سمجھ لیں، فرض حقیقی سمجھ لیں، کسی بھی معنی میں لے لیں، کسی بھی اعتبار سے لے لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، آخری نبی ماننا، بہر صورت، ہر صورت یقینی اور لازمی، اجماعی، ایقانی، یقینی اور حقیقی ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے یہ چیز قطعاً کسی طرح بھی واضح، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ضروری ہے۔
تو لہذا جو انکار کرے گا وہ مسلمان کب رہے گا یا ایمان والا کب رہے گا؟ تو یہ تو میں نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا ہے کہ نبی پاک پر ایمان لانا لازمی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ واضح کہہ دیا ہے، اس پر تو میں کلام تبھی کروں گا جب آیات کریمہ یا پھر حدیث پاک آپ مجھے لے کر آئیں گے، کیونکہ میں انہی دونوں کو ماخذ مانتا ہوں تو انہی دونوں کو ہی لے کر چلوں گا۔ حدیث پاک لے کر آئیں یا پھر آیات کریمہ لے کر آئیں، ان دونوں میں سے کوئی چیز لے کر آئیں گے اس ریگارڈنگ کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا، تبھی میں آگے گفتگو کروں گا، ادروائز تو بالکل بھی قطعاً نہیں کروں گا، نہ میں انکار کروں گا نہ میں اقرار کروں گا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، دیکھیے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اسے، باقاعدہ عالم تو آپ ہیں سر، ڈگری آپ کے پاس ہے، میں تو نہ عالم ہوں نہ فاضل ہوں نہ کچھ ہوں، بٹ میں قرآن شریف کی آیت بھی پیش کر دوں گا، اس میں مجھے ٹائم لگائے گا، اور حدیث مبارکہ بھی پیش کر دوں گا، ویڈیو کا ثبوت اور ایک بیان میں نے عالم صاحب کا آپ کے سامنے لگا دیا ہے سر۔ اور ایسا تھا کہ پہلا جب حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو مسلمان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، اور ابو جہل سے کچھ لوگ یہ تھر تھر کانپتے تھے مسلمانوں میں سے، تو ابو جہل کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی وہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ اور قرآن شریف میں اس طرح کی آیات ہے جس کا ترجمہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، مطلب خدا تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کہ تم لوگ کیا چاہتے تھے کہ بنا محنت کرے ہی مل جائے مال و دولت یا سب کچھ، ایسی آیت ہے سر، آپ کے علم میں ہوگی۔ تو پہلا حملہ ضرور ناکام ہوا تھا، اور یہ بھنک ملتے ہی سفیان جی نے راستہ بدل دیا تھا قافلے کا، اس لیے وہ بچ گئے تھے۔ بعد میں بھرپور حملہ کیا گیا اور لوٹا گیا۔ اب میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں محترم کہ آپ انکار کر دیجئے، اور آپ انکار بھی نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ۔ اگلی آڈیو میں آپ نے کہہ دیا کہ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے اقرار نہیں کیا، تو بیٹر یہ ہوگا کہ اگر ٹائم ہم لوگوں کا بھی بچا دیں، اپنا بھی بچا دیں، مجھے پھر اگلے سیشن تک انتظار کرنا پڑے گا، وہ حدیث یا قرآن کی آیت وہ کرنی پڑے گی، مہیا کرنی پڑے گی۔ آپ کو بھی ماشاءاللہ علم ہے سر، بتائیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری بات وہیں پر ہے، برقرار ہے، اسی پر برقرار رہے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہاں پہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، تو بغیر کسی تحقیق کے اگر یہاں پہ اکثر میں نے گفتگو جو دیکھی ہے نا، تو بس ہوائی باتیں میں نے دیکھی ہیں، وہ ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی جاتی ہیں، ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی جاتی ہیں، تو اس سے کوئی دین نہیں سیکھا جاتا، نہ اس سے دین سیکھ سکتا ہے کوئی بھی بندہ۔ آپ اپنا ایک رولز بنا لیں اپنے گروپ کا، جو بھی گفتگو ہوگی ریٹن میں تحریر میں ہوگی اور قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈڈ ہوگی، ٹوٹلی گفتگو قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈڈ ہوگی، ٹوٹلی گفتگو، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈڈ کر دیں ٹوٹلی گفتگو کو، تاکہ بات کو واضح سمجھا جا سکے۔ اسلام کے دو ہی مین ماخذ ہیں، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے؟ ان ماخذ کو پہنچانے والے دو ہی گروہ ہیں، صحابہ اور اہل بیت، بس یہ چیزیں ہیں جو مین اور بیسک ہیں، انہی پر ہی گفتگو کو فوکس کریں گے تو آپ کو صحیح ریئل اسلام سمجھ آئے گا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ خیر ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف چند پوائنٹ پہ ہی وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا ہے، اسی موضوع کو اسلام کے حوالے سے، اسلام ہی کے ٹاپک پر میں آپ کو ایک الگ سے اور سیشن دیتا ہوں تاکہ ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کر سکیں۔ آپ پہلے اسلام کو سمجھ لیں مکمل کہ اسلام کیا ہے اور کس پہ ڈیپینڈڈ ہے، کن پوائنٹس پہ ڈیپینڈڈ ہے، ان کو آپ پہلے کلیریفائی کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو اور سوالات تو انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، میں نے اس بات کا پہلے بھی بتایا ہے ایک آڈیو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور وضاحت کے ساتھ اپنا سوال کر دیتا ہوں سر، کہ آپ کے سامنے ابھی تک گربال ہے، غیر مسلم ہے، ایک آریہ ہے، اور وہ باتیں سنتا ہے رسول اسلام صاحب کے ریگارڈنگ، اور وہ خدا نخواستہ نہ تو ان کے فیور میں ہے نہ ہی ان کی مخالفت میں ہے، اور تمام تر باتیں سن کے اسے ایسا لگتا ہے، اس کی نیت نیک ہے، کوئی ان کے لیے بغض نہیں ہے رسول اسلام صاحب کے لیے خدا نخواستہ، لیکن کوئی فیور بھی نہیں ہے، اور وہ نیک نیت رکھتا ہے، بٹ یہ کہہ دیتا ہے بھائی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں، اور میں رسول اسلام صاحب کو نہیں مانتا ہوں، سچا نہیں مانتا ہوں، تو وہ تو غیر مسلم ہے، اس نے تحقیق کی، اس نے معلومات کی، اور معلومات کے بیس پہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ رسول نہیں ہیں، یہ سچے رسول نہیں ہیں،
اور وہ نیک نیتی سے بنا کسی بغض و عناد کے انکار کر دیتا ہے اس بات کا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں، تو اس کی میرے علم میں بات ہے کہ قیامت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، خدا کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ سیدھا سیدھا اس کا جواب دے دیں سر ایک غیر مسلم کے ریگارڈنگ۔ آج کا آخری سوال، شکریہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جیسا آپ سمجھ بیٹھے ہیں نا، یا کسی نے آپ کو سمجھا کے بٹھایا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بالکل فوکسڈ ہیں ہر اعتبار سے۔ وہ کوئی بھی فرد ہو دنیا کا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی دین کا بندہ ہو، یہ میں اوورآل میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں، اس میں مسلم، غیر مسلم اور تمام کے تمام شامل ہیں۔ تمام کے تمام مسلمانوں میں ٹوٹل فرقے شامل ہیں، غیر مسلموں میں ٹوٹل دین شامل ہیں، ٹوٹل ادیان شامل ہیں، وہ یہودی ہو، اب میں کھلے جملوں میں بول رہا ہوں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ٹھیک ہے، وہ بہائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ چکڑالوی ہو، وہ قرآن کا انکار کرتا ہو، وہ حدیث کا انکار کرتا ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی شخص، کسی بھی اعتبار سے، اب آپ آگے بات سنیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بندہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو نیک نیتی سے انکار کرے یا بغیر کسی نیک نیتی کے انکار کرے، دونوں صورتوں میں وہ مسلمان نہیں رہتا، اور قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کی سخت سے سخت ترین پکڑ ہوگی، کوئی بھی ہو۔ یہ امیت اگروال کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ اوورآل سب کی بات ہے۔ تو اللہ کے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ آپ اسی طرح سمجھ لیں، جس طریقے پر بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی طریقے پر اس کو محمد رسول اللہ کہنا لازم ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہتا، مسلمان نہیں ہے، اس کی دنیا میں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے ہاں جو طریقہ ہے پکڑ ہوگی، اور آخرت میں سخت ترین پکڑ ہوگی۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی اس میں نیک نیتی کام نہیں آئے گی، کسی قسم کی کوئی بات کام نہیں آئے گی۔ اگر وہ اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے پکڑ ہوگی، اور قیامت کے دن بھی پکڑ ہی پکڑ ہے۔ یہ میں آپ کو واضح سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اور اس میں قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، سورہ منافقون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن ہماری نیک نیتی یہ ہے کہ ہم آپ کو سچا بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو جھوٹا بھی نہیں مانتے، بس آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جس طرح کے آج کل کے لوگ دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انک لرسول اللہ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن المنافقون لکاذبون، لیکن منافق جھوٹے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقون فی الدرک اسفل السافلین، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو واضح سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں اور توجہ سے غور کریں، کسی کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، قرآن اور حدیث ہمارے لیے بیس ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، جس طرح سے آپ نے 3 منٹ 14 سیکنڈ کی آڈیو کی ہے سر، تو اس میں تو جو قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس چیز کا کوئی مطلب نہیں بیٹھتا۔ لکم دینکم ولی دین، اس بات کا کوئی مطلب نہیں بیٹھتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو یہ خلیفہ لوگ بنے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ خصوصی طور پر، اور انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملے کیے ہیں اور سیدھا سیدھا ان ملکوں کی حکومتوں کو گرایا ہے تلوار کے زور پہ، اور ان کی فیملی کو، ان کی بہو بیٹیوں کو یرغمال بنایا ہے، ان کو اپنے وطن یا اپنے کیپٹل میں لے کے آئے ہیں، اور جو ٹھیک ٹھاک لگی انہیں بیوی تک بنایا ہے، جو نہیں کچھ نمبر 2 نمبر 3 پہ لگی انہیں لونڈیے بنائی ہیں۔ تو مطلب انہوں نے ٹھیک کیا سر؟ کیا اس طرح سے جو خلیفہ لوگوں نے حملے کیے ہیں دوسرے دیشوں پہ، پھر تو رسول اسلام کا نام کرنے کے لیے لیے ہیں، اسلام کی بات کرنے کے لیے گئے ہیں، اور یہ باتیں بیکار ہیں سب کے لا اکراہ فی الدین اور لکم دینکم ولی دین؟ سر چھوٹا سا آنسر دے دیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں جاری رکھیں گے۔ دیکھیں یہ تفصیلی سوال ہے، اس کا مختصر جواب نہیں دیا جا سکتا، آپ اس بات کو ذرا سمجھیں۔
تو یا پھر اسی پر سیشن ارینج کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی جواب دے دوں گا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اور یہ باتیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی تفصیلی سوالات ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے جب آپ جیسے مفتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کرا دیے ہیں، یہ ہماری اور ہمارے گروپ کی خوش نصیبی ہے سر۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ گائیڈ کریں گے، ان سبھی سوالوں کے جواب مجھے ہی نہیں بلکہ تمام خصوصی طور سے غیر مسلمز کو ملے میرے تھرو، اور مسلمانوں کی بھی صحیح رہنمائی ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی معلومات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک عظیم کام یہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور ہم تو صرف ایک اس میں میڈیم بنیں گے سر۔ تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹو آل، اینڈ السلام علیکم ٹو آل۔ تھینکس، جزاک اللہ۔